वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बहन बरीहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हमारे जो भी सामीन हैं सबका शुक्रिया अदा हमें करना है तहे दिल से, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया कि हमने ज़नान मजलिस भी बेशक रखी इस मुहर्रम में, और बिल्कुल। माशाल्लाह कितना अच्छा रिस्पांस मिला है हमें। बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस अल्हम्दुलिल्लाह किए अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें बहुत व्यूअर्स भी मिले यूट्यूब पे। आई थिंक चैनल वाज टेलिंग अस कि हमें बहुत ज़्यादा व्यूअर्स मिले हैं, राइट? वी वर बीटिंग ऑल द बिल्कुल, अदर बिल्कुल। प्रोग्राम्स दैट वर ऑन द चैनल। और ये लेडीज़ का पावर भी है, और इसमें मर्द भी शामिल थे अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जब हम मंडेज़ विद ज़ाकिरा शायरोज़ हम प्रोग्राम हमारे वापस शुरू कर रहे हैं, जो हम मुहर्रम से पहले भी कर रहे थे। और माशाल्लाह जब मैंने मैसेजेस भेजे तो लोगों ने मुझे मैसेजेस रिटर्न किए और कहा कि हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब हम वापस सहीफ़ा सजादिया की दुआओं पे गौर व फ़िक्र करें आपके साथ। तो माशाल्लाह हमारे व्यूअर्स हमारे साथ हैं और आपके फीडबैक की ख़ास ज़रूरत है। आज आपको दावत दे रहे हैं हम लोग कि आप प्लीज़ फ़ोन करें स्टूडियो को। वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। आपको कौन से प्रोग्राम पसंद हैं? क्या आपको हम सुनना है? क्या आपको बहुत अच्छा लगा? कोई भी आपको क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना हो तो प्लीज़ डू सो। हमें आपको वो देना है जो हमारे नाज़रीन को पसंद है और जिससे बेशक उन्हें कोई बेनिफिट हो रही है। और आज बेशक। जैसे मेरी बहन ने बताया कि आज हम फंड रेजिंग कर रहे हैं। अक्सर लोग पूछते हैं ये चैनल्स क्यों पैसे मांगते हैं, लेकिन देखने जाए तो हम जब अपने शौहर और बीवी जब बैठते हैं बात करने तो यही बातें होती हैं कि पैसों की ज़रूरत है। जितने भी पैसे आप कमा रहे हों, लेकिन ये एक कॉन्वर्सेशन होता ही है कि हमें बजट में ये हो ये कम करना है, ये करना है। तो पैसों की ज़रूरत सबको होती है, और जब हम अपने बच्चों को बड़े कर रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं तो हमें ऑफन ऊंच नीच हो जाती है, और समटाइम्स वी हैव टू आस्क बेशक फॉर मोर एंड समटाइम्स वी हैव टू डू ऑल दैट। यही है जब चैनल ऐसा जब हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं। और माशाल्लाह हिदायत टीवी 11 इयर्स हो गए ना बड़े हम 12 11 years इयर्स 12 इयर्स 12 माशाल्लाह। अभी हमने जो हमारी एनिवर्सरी का प्रोग्राम था मुहर्रम से पहले, तो तब पता चला माशाल्लाह इट इज़ नॉट इजी कि कोई भी ब्रॉडकास्टिंग इस तरह इतना रहे, बरकरार रहे। अक्सर मैं अपने शौहर से जब भी हम लोग बातें करते हैं, हम देखते हैं कोई रेस्टोरेंट नहीं खुली है या कोई नया ऐसा कोई चीज़ बनी होती है ना जो हमारे लिए होती है, हम देसी लोगों के लिए। तो अक्सर हम कहते हैं कि इसको एंजॉय कर लें बिफोर गॉड फॉरबिड दीज आल्सो शट डाउन, क्योंकि इट्स नॉट इजी टू कीप गोइंग। पैसों की ज़रूरत होती है, लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और अक्सर ऐसा होता है, और स्पेशली पैंडेमिक के बाद तो बहुत सारे एस्टैब्लिशमेंट्स सर्वाइव नहीं हो सके, बड़े बड़े एस्टैब्लिशमेंट्स। तो हम जो जो ऐसा काम कर रहे हैं, जो खास हमारे मजहबी और तबलीगी काम जो कर रहे हैं, हमें तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये रहें ये चीज़ें ब्रॉडकास्टिंग। देखें ना, अभी आप बात कर रही थी कि पेंडेमिक में पता चला कि कितना ज़रूरी था कि हमारे पास ऐसी चीज़ें हों कि हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंच सके। और इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरजहुम शरीफ हमें तैयार कर रहे हैं कि ऐसा वक्त भी आएगा जब तुम्हारे लिए खौफ होगा और तुम्हारे लिए डेंजर होगा, ख़तरा होगा, आप बाहर नहीं जा सकेंगे। ये तो दुश्मनान अहले बैत भी थे जो हमें ऐसे घर पे अक्सर बंद कर देते थे कि हम बाहर ना निकल सकें, हमारे जुलूस और खुलेआम मजलिसें ना कर सकें। अब ये वबा भी आई है, इससे हमें एक प्रैक्टिस हो रही है कि अगर घर के अंदर भी तुम बंद हो तो तुम क्या हमें पुकारोगे, क्या तुम मजलिस हुसैन बपा करोगे? और सुभान अल्लाह, हमने जैसे देखा हर घर एक अज़ा खाना बन गया, और हर टीवी स्क्रीन पे हमें मजलिस हुसैन मिली। और ये चैनल हिदायत टीवी इंक्लूडिंग अदर चैनल्स जो ये काम हम सब करना है और उनको सपोर्ट करना है, क्योंकि में भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। हमें हेल्थ ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि अभी द वर्ल्ड विल नॉट बी व्हाट इट यूज्ड टू बी, और ये 6 फीट डिस्टेंसिंग और ये सब कुछ मास्क और लार्ज गैदरिंग्स नहीं हो पाएंगी, एंड दैट इज़ वाई हमें ऐसे चैनल्स को सपोर्ट करना है। और इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहुम शरीफ हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे हम वो अलमुंतज़र हैं तो वो हम भी मुंतज़र हैं उनके आने के। और जब हम पुकारते हैं ना, अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू, ये जब हम पुकारते हैं तो पांचवें इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने समझाया कि बेशक जब आप इस कुरान की आयत में पूछते हैं, खुदा खुद पूछ रहा है कि क्या
وہ نہیں جواب دیتا مظلوموں کو جب وہ پکارتے ہیں، اور ان کے مشکلوں کو مٹا کے اللہ تمہارے جو ہیں سکسیسرز اس دنیا میں ان کو قائم کرتا ہے۔ تو یہ پانچویں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ذکر اصل میں دراصل امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہم شریف کا ہو رہا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک مظلوموں کی آواز سنتا ہے خدا، لیکن خدا اپنے جو سسٹم ہے اس طرح، جیسے ملک الموت کو جب خدا بھیجتا ہے، خدا خود بھی روح قبض کر سکتا ہے، لیکن خدا کے فرشتے ہوتے ہیں جو اپنا اس کا کام، جو خدا کا کام کرتے ہیں، اور خدا کے ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں جو وسیلہ بن کے امام بن کے اپنے قوم کو اللہ کی طرف لاتے ہیں۔ اسی طرح جب خدا پہ کے پاس ہم فریاد کرتے ہیں، مظلوم اور ظلم کے درمیان مظلوم جب پوچھتے یا اللہ کہاں ہو تم، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، وہ کون ہے جو مظلوموں کی آواز سنتا ہے؟ تو اللہ کا یہ جواب ہے، پانچواں امام فرماتے ہیں، پانچویں امام، کہ یہ امام زمانہ کو بھیجتے ہیں، اور سب سے پہلے جو امام کو بیعت دے گا وہ فرشتہ ہوگا، اور وہ جبرائیل امین ہوں گے، اور اس کے بعد 313 جو ہیں وہ ان کی فوج تیار ہوگی۔ اور آج جو ہم وہ دعا جس پہ ہم غور و فکر کریں گے، وہ دعا 27 ہے، جس میں ہم امام زین العابدین علیہ السلام اپنے فوجی کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ جو اسلام کو محفوظ رکھتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اور لوگوں کے پاس اسلام کی ہدایت پہنچاتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ہمارا چینل کا نام بھی ہدایت ٹی وی، پورا ان کا مقصد یہی ہے کہ ہدایت دینا لوگوں کو، صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ غیر مسلم بھی یہ چینل کو دیکھتے ہیں، اور بے شک جواب وہ بھی دیتے ہیں، اپنے میسیجز کرتے ہیں، فیڈ بیک دیتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ ملتا ہے اس چینل سے، اور ہمارے بہت سارے سوال تھے جس کا جواب ہمیں مل رہا ہے، اور بہت بہترین احترام سے، خوبصورت لہجے سے ہمیں یہ جواب مل رہے ہیں، اور دلیل کے ساتھ۔ تو جب ہم امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہم شریف کی قوم ہیں، تو ہمیں ایسا ہی رہنا ہے جیسے ہم ان کی فوج ہیں، تیار ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ حکم دیتا ہے کہ صفے اس طرح ایک لائن میں رہ جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ اپنے دین کی حفاظت میں اور ڈیفنس کیسا ہوتا ہے؟ ڈیفنس آلسو نالج سے ہوتا ہے۔ جب آپ لوگوں کو بتا دیں کہ کیا چیز ہے جسے ہم بچا رہے ہیں، تو لوگ آئیں گے۔ اور دیکھیں ان دنوں میں جب ہم امام حسین علیہ السلام کو کا غم منا رہے تھے، تو امام نے بھی یہی کہہ دیا کہ میں جا رہا ہوں کوئی فساد کرنے کے لیے، نہ کوئی حکومت کے لیے، نہ کچھ۔ کوئی کہے کہ اگر یہ ایک پولیٹیکل فائٹ تھی تو پلیز امام حسین علیہ السلام کا خط پڑھ لیں، جنہوں نے لکھا اس خط میں جب وہ جا رہے تھے اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو کہہ دیا کہ دیکھیں تاریخ میں یہ لکھی ہوئی چیز رہ گئی کہ ہم جا رہے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے، ہم ہمارے نانا کا دین بچانے جا رہے ہیں۔ السلام نے بڑی قربانیاں دی، اور جب ہم اس طرح انتظار کر رہے ہیں تو کمپلیٹ معرفت کے ساتھ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ امام ہم سے کیا مانگ رہے ہیں، اور یہ کوئی آئیڈیل نہیں جو بعد میں ہوگا، یہ اب ہوگا۔ یہ ایک فوج، یہ کمیونٹی، یہ قوم اس وقت ایسے اسے رہنا ہے جیسے امام ابھی آج آ رہے ہیں، اور ہم سب اپنے کپڑے اور سب پہن کے اپنے آپ کو تیار کر کے سب چیزوں سے ڈیٹیچ ہو کے دل میں مکمل ایمان لے کے آ رہے ہیں۔ اور کیسے جب کوئی آنے والا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک جگہ بنائی جاتی ہے، راستے بنائے جاتے ہیں، اور سہولت، سب کچھ چیزیں تیار۔ اس وقت اگر ہمیں کوئی آواز کرنی ہو تو ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ ہمارے پاس سوشل میڈیا ہو۔ اگر ہمیں کہنا ہو دیر از دس کانسیپٹ فلیش مابس، ٹویٹر پہ ہوتا ہے، لوگ جسٹ میسج کرتے ہیں کہ سب اس جگہ پہ پہنچ جائیں، اور فلیش مابس ہوتے ہیں، اتنے لوگ پہنچ جاتے ہیں کیونکہ ٹویٹر پہ ایک آواز کی اور ملینز لوگ آپ کے پڑھ لیتے ہیں اسٹیٹس کو، رائٹ؟ اسی طرح آپ کی ٹویٹ کو، اسی طرح فیس بک، انسٹاگرام، اور ہمارے ٹی وی چینلز، کیونکہ ہدایت ٹی وی لائیو ہوتا ہے یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، رائٹ؟ اس کی براڈ کاسٹ۔ سو جب ہمیں امام
کی آواز ہر جگہ پہنچانی ہے تو اسی طرح ہم کرتے ہیں اور یہی کرنا ہے، اور ہمیں ایسے چینلز کو ڈیفینیٹلی اسپانسر کرنا ہے. پیسوں کی ضرورت ہے کیونکہ یہ مہنگا کام ہے. اٹس ناٹ ایزی رائٹ ناؤ. ٹیکنالوجی از واٹ وی نیڈ ٹو پٹ آر منی انٹو، کیونکہ ٹیکنالوجی سے ہی ہم لوگوں تک پہنچ سکیں گے. بتائے میں سوشل میڈیا پہ کافی آئی ایم آلویز آن اٹ، تو I'll tell you، مجھے دن میں 3-4 لوگ میسج کرتے ہی ہیں مانگنے کے لیے کہ پلیز آپ کی بڑی فالوئنگ جو ہے، آپ کی سوشل میڈیا انفلوئنس ہے، آپ انفلوئنسر ہیں، تو آپ پلیز ہماری بک کو پروموٹ کر دیں، ہمارے پروڈکٹ کو کر دیں. لوگ ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جن کی پہنچ ہوتی ہے سوشل میڈیا میں. ہدایت ٹی وی ہمارے دین کے لیے ایک پہنچ ہے کہ ہم اگر کوئی بھی چیز لوگوں تک پہنچانا ہے ہمیں، تو یہی ایک بہت بہترین ذریعہ ہے ہمارے پاس. اور امام المنتظر اجل اللہ تعالی فرجہم شریف نے فرمایا کہ اگر ہمارے شیعہ دل جوڑ کے ایک ہو کے وعدہ نبھاتے جو انہوں نے ہم سے کیا تھا، تو بے شک ہمارے آنے میں کوئی ڈیلے نہ ہوتا. ان کے اور ہمارے جو ملاقات ہے اس میں کوئی دیر نہ رہتی، اور وہ اس ملاقات سے ان کو شرف ہوتا جو ہوتی جب ہم آتے. لیکن یہ دوریاں بڑھتی جاتی ہیں کیونکہ ہمیں ہمیشہ ہر روز ان کی کوئی ایسی اطلاع آ جاتی ہے ان کے بارے میں، ان کے کوئی کام ایسے جن کے ہمیں اطلاع آتی ہے جسے ہمیں پسند نہیں، جو چیزیں ہمیں ان سے جن سے جو کوئی توقع نہیں تھی کہ یہ کریں گے، ہمارے شیعہ ایسا کریں گے. بہار الانوار کی اس میں یہ حدیث ہے، I think چیپٹر 21 میں ہے، تو یہ والیوم 53 کی. تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام ہمیں بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، اور جو ہم کر رہے ہیں، جس چیز میں ہمارے پیسے ڈال رہے ہیں، کپڑوں میں اور اپنے خود کے ریسٹورانٹس اور یہ اور وہ، کیا امام کے دین کو بچانے کے لیے کوئی پیسے دیے ہم نے؟ کیا ہم نے کوئی یاد کیا کہ یا امام آپ ہمارے ماشاء اللہ مجھے میسیجز آ رہے ہیں، اور مجھے ابھی میسیج آ رہی ہے، ایک بہن ہے ٹورانٹو کی جنہوں نے کہا ہے کہ مجھے میرے ماں باپ کے اصال ثواب کے لیے اس چینل کی مدد کرنی ہے، اور میرے ماں باپ مرحوم حسین جعفر اور مرحومہ فریدہ جعفر، ان کے نام پہ $200 انہوں نے دیے ہیں. سبحان اللہ، بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کے. اور اسی طرح ہمیں سپورٹ کریں. آپ کے میسیجز جب آتے ہیں تو دیکھیں سب کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. ایک ایک قطرہ جب ہم دیتے ہیں نا تو ہی وہ پورا دریا بنتا ہے. تو اسی طرح مدد کریں اپنے امام کی. اور یہ امام جو مہدی ہیں، جو لوگوں کو گائیڈ کریں گے، ہر چھپی ہوئی چیز کو واضح کر دیں گے. یہ قائم جو رائز ہوں گے وہ سچائی کے لیے، حق کے لیے، اور وہ بھی آل رسول میں سے. سبحان اللہ، منتظر the awaited one، جس کا ہم انتظار کریں بڑی بے تابی سے، اور حجت اللہ کے جو پروف ہیں، اور خلیفہ صالح the best and righteous successor. الحمدللہ کتنا ہم خوش نصیب ہیں. اور اس وقت بہت ظلم ہو رہا ہے دنیا میں، طرح طرح کے ظلم ہو رہے ہیں، اور as they say in English it has to get worse before it can get better. اور یہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہی ہوگا کہ بہت چیزیں اتنی بگڑ جائیں گی کہ انسان انتظار کر رہے ہوں گے لوگ کہ کوئی بھی ہو ہمیں کوئی جواب دے دے. کوئی اس وبا کی فار ایگزامپل ابھی کوئی بھی ہو جس کے پاس اس وبا کا کچھ کیور ہو، تو لوگ نہیں دیکھیں گے کہ کون سے دین کو فالو کر رہا ہے، کیا کلر ہے، کیا سٹیٹس ہے. کسی کے پاس بھی ویکسینیشن ہے، دے دیں ہمیں، ہم آپ کی رائے کو لیں گے، ہم آپ کو فالو کریں گے. اسی طرح ایسا وقت آئے گا جب امام آئیں گے، لوگ اتنے بیدار ہوں گے، اتنے مظلوم ہوں گے، اتنے ظلم ان پہ ڈھائے جائیں گے کہ وہ کسی کو بھی ڈھونڈ رہے ہوں گے جو رائچس ہوگا. پھر اس لیے وہ حدیث آتی ہے انٹو پلے کہ اگر وہ شیعہ ہوں گے خدا نخواستہ جو غلط کام کر رہے ہوں گے تو امام ان کو ہٹا دیں گے، فلٹرنگ ہو جائے گا. اور وہ جو سن اینڈ مون اینڈ سٹارز کو بلیو کرتے تھے، جو مورتی پوجا تھے خدا نخواستہ، وہ ایمان کی طرف آئیں گے اور ایمان لائیں گے، کیونکہ ان کو سچائی نظر آئے گی، حق کی طرف وہ لے جائے گا، ہمارا امام لے جائیں گے، اور
وہ وہیں جائیں گے جہاں ان کو سب سولوشنز ملیں گے، اور بے یہ شک بے سولوشن شک ہمارے امام کے پاس ہیں۔ اس وقت ہماری قوم کو بہت ضروری ہے، بہت ضرورت ہے کہ کوئی ان کو کوئی والد مل جائے۔ اس وقت ہم انتظار کر رہے ہیں امام ہمارے آ جائیے۔ اور پتہ ہے ایک ہم جا رہے ہیں ٹورڈز دس دعا، اس کو ہمیں بہت غور و بہت قریب سے دیکھنا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے، بہت خوبصورت دعا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں جاؤں اس کی طرف، ایک امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یہ آیا ہے سورہ بقرہ کی 83rd آیا کہ یا رسول اللہ اس کو ذرا ہمیں ترجمہ کر کے سمجھائیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ معرضون۔ کہ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم کر رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے ایک وعدہ لیا اور تمہیں بھی یہی وعدوں کو نبھانا ہے کہ تم کسی کی اطاعت نہیں کرو گے، کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرو گے، اپنے رشتہ داروں سے اچھائی کرو گے، یتیموں پہ احسان اور ضرورت مند کی مدد، اور لوگوں سے اچھی باتیں کرنا، خوبصورت لفظ استعمال کر کے نماز اور زکوٰۃ یہ سب کو اسٹیبلش کر کے یہ سب کر کے تمہیں آگے بڑھنا ہے، اور اگر تم اس سے ہٹ جاؤ گے تو تم پیچھے رہ جاؤ گے، اور بہت کم ہیں تم میں سے جو یہ وعدے نبھائیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اس میں جو خوبصورت حکم ہیں اسے اگر تم فالو کرو گے تو تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی دنیا بھی دے دے گا، آخرت بھی۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھو، اس میں جو یتیموں کی بات آ رہی ہے، یتیموں کے ساتھ اچھائی کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں نے پوچھا اچھائی کیا ہے؟ بس ان کو کھلا دیا؟ کہا نہیں، یتیموں کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ ان کو کھلاتے تو ہیں لیکن ان کو ہدایت دیتے ہیں، ان کو بے شک تبلیغ ان کے ساتھ کرتے ہیں، ان کی تربیت ہوتی ہے۔ ان کے پاس باپ نہیں، والد نہیں، لہٰذا تم ان کے لیے ایک محبت کرتا ہوا اور بہت لونگ فادر، افیکشنیٹ فادر بن کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھو، ان پہ رحم کرو، اور جو تم میں سے ہاتھ صرف سہلائے گا، بال سہلائے گا اس بچے کے سر پہ جو یتیم ہے، تو ہاتھ کے نیچے جو بھی بال آ گئے اس کے نمبر کے تمہارے لیے ایک ایک بڑے محل بنیں گے جنت میں، سبحان اور اللہ سبحان اس محل میں بہت ساری سہولیت ہوں گے، تمہارے لیے کمفرٹ، لگژری ہوگا، اور تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ملے گی جگہ۔ لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس حدیث کو جب پیش کیا تو کہا کہ لیکن ہم آپ کو اور بھی سمجھاتے ہیں کہ ہمارے کیا کہنے والے، ہمارے جد کیا کہہ رہے تھے جب انہوں نے کہا کہ یتیموں پہ سر پہ ہاتھ رکھنا اور یتیموں کے معاملے میں اپنے آپ کو دکھی کرنا کہ اور محنت کرنا کہ ان کو کس طرح مدد کروں۔ کہاں کہ ایسے یتیم ہیں جن کا اور بھی ان کی حالت اور بھی بری ہے، یتیموں سے بھی بری۔ یہ کیا حالت ہے؟ یہ وہ ہمارے شیعہ جو ہم سے دور ہوں گے جب ان کے امام ہوں گے لیکن وہ ان کے قریب نہیں آ سکیں گے، ان کو ان کے ساتھ ایکسیس نہیں ہوگا، بات نہیں کر پائیں گے، اور ان کو نہیں معلوم ہوگا کہ ان کے دین میں کیا حکم ہے، کیا شریعت کے دائرے ہیں، ان کو کچھ نہیں معلوم ہوگا۔ یہ یتیم ہیں، وہ اس دور کے یتیم کا ذکر ہو رہا تھا جن کے امام ہیں لیکن جیسے سورج بادل کے پیچھے ہوتا ہے اس طرح ہم ہمارے امام جانتے ہیں لیکن ہم ان سے بات نہیں کر سکتے، ان سے کچھ پوچھ نہیں سکتے، ہم اپنے دکھ کا اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ اور کہاں بے شک یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے، جن کے بیٹے وہ امام ہونے والے تھے، جن کے پاس ایکسیس نہیں ہوگا، جو غیبت میں ہوں گے، کہاں بے شک اے لوگوں جو ہمارے شیعوں کو بہت، جو ہم سے دور ہیں، جو ہم سے بات نہیں کر سکتے، ہمارے دور شیعہ
तो उनको हिदायत देंगे, सिखाएंगे, ट्रेन करेंगे, तो क्या होगा कि ऐसा होगा कि हम उनसे खुश हो जाएंगे। और ऐसा अगर तुम में से कोई हो जो हिदायत दे ऐसे यतीम को जो अपने इमाम से दूर हैं, और जाहिल हो और उसे आप सिखाएं, और जो भटक गया हो उसको सीधी राह बताएं, उसको वापस गाइड करें, और अहले बैत अलैहिस्सलाम की टीचिंग्स उन तक पहुंचाएं, तो रोजे कयामत ये वादा है कि वो हम इमामों के साथ होंगे, बेशक हम उनको हमारे साथ बिठाएंगे, वो जहां भी होंगे, वो जहां भी उस मैदान में होंगे, हम उनको चुन चुन के लाएंगे कि तुमने भी हिदायत दिलवाई, तुमने भी हमारे शियों की मदद की, तुमने भी कोई भटके हुए को कोई हिदायत पहुंचाई। आज अगर कोई ऐसा है इस वक्त जो सुन रहा है और कह रहा है कि इमाम हम आपकी फौज में हैं या इमाम हम आपके साथ हैं, तो आपकी आवाज हमें सुननी है। आज हमें फोन करें, फोन उठाएं, कहें कि मैं इमाम का चाहने वाला हूं, लब्बैक या इमाम, और आज मैं तैयार हूं इमाम की राह में पैसे देने के लिए, ताकि इमाम जमाना अज्जलल्लाहु ताला फरजहुम शरीफ का काम हो जाए इस दुनिया में, उनके लिए रास्ते बन जाएं, उनके लिए ये आवाज जो टेक्नोलॉजी से हर जगह पहुंच सकती है, उसका इंतजाम हम शिया करेंगे, और हम अपने पैसों को क्या अपनी जान भी दे देंगे। इस वक्त आप अगर 92 पाउंड्स दे सकते हैं, जो 92 इमाम जमाना अज्जलल्लाहु ताला फरजहुम शरीफ का नंबर है, जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम का 110 है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 होता है, इसी तरह 92 हमारे इमाम का नंबर है। तो इमाम के नाम पे 72 पाउंड्स आज अगर आप दे सकते हैं तो इंतजार ना करें, वो इंतजार कर रहे हैं, उनको और ना इंतजार करवाएं, इमाम इंतजार करें। मेरे शिया क्या मेरा जिक्र सुन के क्या उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं? क्या वो हमसे मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं? आज हम आपको दावत दे रहे हैं, प्लीज फोन करें, और बढ़िया ऐसा करते हैं, चलिए कुछ नोहा, कुछ खूबसूरत कुछ सुनते हैं, और इंशाल्लाह इंतजार होगा कि हमारे स्टूडियो में फोन्स तब तक आ जाएंगे, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। 92 पाउंड्स, 10 पाउंड्स, 20 पाउंड्स, 50 पाउंड्स, 4-5 दोस्तों को तैयार कर लें और वो 92 पाउंड्स बना के हमें फोन करें, हम आपके इंतजार कर रहे हैं फोन के। जज़ाकल्लाह। हाँ, ऐसे ही होते हैं इमाम के चाहने वाले कि उनको जब आप बुलाएं तो वो इमीडिएटली लब्बैक करें, वो पूछे नहीं कि क्या ये वो, कुछ नो क्वेश्चन आस्क्ड। इमाम को हमारी जरूरत है, हम अपने आप को पेश कर रहे हैं इमाम की खिदमत, और ये एक साइन है ऑफ द खादिमा ऑफ इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरजहुम शरीफ। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि इमाम महदी जब आएंगे तो वो सब जो होंगे स्लेव्स, जो सब यू नो बेचारे कैद में होंगे, ऐसे लोग जो तरह तरह की चीज़ों में स्लेव हो गए होंगे, इमाम सबको फ्री करेंगे। और ये इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि वो कोई ऐसे गुलाम को दुनिया में नहीं छोड़ेंगे जिसे वो रिहा ना करें। और ये इकोनॉमिक स्लेवरी, पॉलिटिकल स्लेवरी, हर किस्म की स्लेवरी, और किसी कर्जमंद को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि वो उनके कर्ज को अदा ना कर लें। तो ये इमाम के चाहने वाले ऐसे होते हैं कि अगर देखें कि कोई चैनल को कोई ज़रूरत है, कोई अगर खुदा न खास्ता कोई कर्ज है, कोई अप्रेस्ड है, उसको रिहा करना, उसकी मदद करना, कि हम कैसे आपकी पैसों की ज़रूरत है ये लें, कोई मदद की ज़रूरत है, हम अपने कुव्वत से आपको ये चीज़ को उठाना, ये बर्डन को उठाना, हम हाजिर हैं। दिस इज़ द वे टू बिहेव। और जब हम आगे बढ़ रहे हैं, ये दुआ कि इंशाल्लाह आपके पास तर्जुमा है, आई थिंक बढ़िया बाजी, अगर आप बहन अगर आप हो सके तो दुआ 14 को ढूंढें, और ये दुआ सहीफ़ा सजादिया में जो है, जो इमाम ज़माना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने लिखी है, जब किसी ने उन पे कुछ जुल्म किया, और ये जुल्म की बात जब हो रही है तो हमें पता चलता है कि किस तरह अपने दुश्मनों के साथ हमें पेश आना है, हमें किस तरह उनको रिपेल करना है जो हमारे सामने कोई ईवल कर रहे हैं। और ये बहुत खूबसूरत दुआ है, आप इसका तर्जुमा अगर हमारे सामने पेश कर दें हमारे सामईन के लिए, तो फिर इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन।
ٹھیک ہے اچھا میں کوشش کرتی ہوں، میرے پاس ہے سامنے. میری آپ کے اردو سامنے. اتنی اچھی نہیں ہے بٹ اسٹل آئی ول ٹرائی. بسم اللہ نوٹ. الرحمن الرحیم. اے وہ جس سے فریاد کرنے والوں کی فریادیں پوشیدہ نہیں ہیں، اے وہ جو ان کے سرگشتوں کے سلسلے میں گواہوں کی گواہی کا محتاج نہیں ہے، اے وہ جس کی نصرت مظلوموں کے ہم رکاب اور جس کی مدد ظالموں سے کوسوں دور ہے. اے میرے معبود تیرے علم میں ہے. سوری لائف کال آ رہی ہے، میں لے لیتی ہوں، اس کے بعد میں کنٹینیو کرتی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. نہیں کوئی بات نہیں، واٹس ایپ کال ہے، نیٹ ایشوز کی وجہ سے میں بھی ریکنیکٹنگ پہ چلا گیا. انشاءاللہ آپ دوبارہ جوائن ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ. میں ترجمہ کنٹینیو کرتی ہوں. اے میرے معبود تیرے علم میں ہے وہ اذیت، وہ ایذائیں جو مجھے فلاح بن فلاح سے اس کے تیری نعمتوں پر اتارنے اور تیری گرفت سے غافل ہونے کے باعث پہنچی ہیں، جنہیں تو نے اس پر حرام کیا تھا اور میری حیث عزت کا مرتکب ہوا جس سے تو نے اسے روکا تھا. اے اللہ رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور اپنی قوت و توانائی سے مجھ پر ظلم کرنے والے اور مجھ سے دشمنی کرنے والے کو ظلم و ستم سے روک دے اور اپنے اقتدار کے ذریعے اس کے حربے کند کر دے اور اسے اپنے ہی کاموں میں الجھائے رکھ، اور جس سے آمادہ دشمنی ہے اس کے مقابلے میں اسے بے دست و پا کر دے. اے معبود رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر اور مجھ پر ظلم کرنے کی کھلی چھٹی نہ دے، اور اس کے مقابلے میں اب اچھے اسلوب سے میری مدد فرما اور اس کے برے کاموں جیسے کاموں سے مجھے محفوظ رکھ اور اس کی حالت ایسی حالت نہ ہونے دے. اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ان سے مقابلے میں ایسی بروقت مدد فرما جو میرے غصے کو ٹھنڈا کر دے اور میری غیظ و غضب کا بدلہ چکائے. اے اللہ رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور اس کے ظلم و ستم کے عوض اپنی معافی اور اس کی بدسلوکی کے بدلے میں اپنی رحمت نازل فرما، کیونکہ ہر ناگوار چیز تیری ناراضگی کا مقابلے میں ہے اور تیری ناراضگی نہ ہو تو ہر چھوٹی بڑی مصیبت آسان ہے. بار الہ جس طرح ظلم سہنا تو نے میری نظروں میں ناپسند کیا ہے، یوں ہی ظلم کرنے سے بھی مجھے بچائے رکھ. اے اللہ میں تیرے سوا کسی سے شکوہ نہیں کرتا اور تیرے علاوہ کسی حاکم سے مدد نہیں چاہتا. ہاشا کہ میں ایسا چاہوں تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور میری دعا کو قبولیت سے اور میرے شکوے کی صورتحال کی تبدیلی سے جلد ہمکنار کر، اور میرا اس طرح امتحان نہ کرنا کہ تیرے عدل و انصاف سے مایوس ہو جاؤں، اور میرے دشمن کو اس طرح نہ آزمانا کہ وہ تیری سزا سے بے خوف ہو کر مجھ پر برابر ظلم کرتا رہے اور میرے حق پر چھایا رہے، اور اسے جلد از جلد اس عذاب سے روشناس کر جس سے تو نے ستمگروں کو ڈرایا دھمکایا ہے، اور مجھے قبولیت دعا کا وہ اثر دکھا جس کا تو نے بے بسوں سے وعدہ کیا ہے. اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے توفیق دے کہ وہ سود و ضیاع تو نے میرے لیے مقدر کر دیا اس سے قبول کروں، اور جو کچھ تو نے دیا ہے اور جو کچھ لیا ہے اس پر مجھے راضی و خوشنود رکھ، اور مجھے سیدھے راستے پر لگا اور ایسے کام میں مصروف رکھ جو آفت و زیاں سے بری ہو. اے اللہ اگر تیرے نزدیک میرے لیے یہی بہتر ہو کہ میری داد رسی کو تاخیر میں نہ ڈال دے اور مجھ پر ظلم ڈھانے والے سے انتقام لینے کو فیصلے کے دن کے محل اجتماع کے لیے اٹھا رکھے، تو پھر محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور اپنی جانب سے نیت کی سچائی اور صبر کی پائیداری سے میری مدد فرما، اور بڑی خواہش اور ہریسوں کے بے صبری سے بچائے رکھ، اور جو ثواب تو نے میرے لیے ذخیرہ کیا ہے اور جو سزا
عقوبیت میرے دشمنوں کے لیے مہیا کی ہے، اور ان کا نقشہ میرے دل میں جما دے، اور اسے اپنے فیصلہ قضا و قدر پر راضی رہنے کا ذریعہ اور اپنی پسندیدہ چیزوں پر اطمینان و شوق کا سبب قرار دے۔ میری دعا کو قبول فرما اے تمام جہان کے پالنے والے، بے شک تو فضل عظیم کا مالک ہے، اور تیری قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ بے شک جو خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ بڑی معذرت اگر کوئی کوتاہی ہو پڑھنے میں۔ لائف ماشاءاللہ کال ہے، بہت شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ریکنیکٹنگ پہ جا رہا ہے، چل جیسے ہی وہ ہم سے دوبارہ واپس رابطہ کرتے ہیں انشاءاللہ تو میں دوبارہ ان کی کال لوں گی۔ جی شہروز، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آئی تھنک وہ جہاں سے جو کوئی بھی کال کر رہا ہے وہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہی ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ بالکل دوبارہ ٹرائی کر سکتے ہیں، اگر پاسبل ہو، نہیں ہو تو آپ اگر ڈونیشن کے حوالے سے کال کریں تو آپ ڈونیشن ہاٹ لائن پہ ڈائریکٹ کال کر کے اپنا ڈونیشن لکھوا سکتے ہیں، وہاں سے ہمیں انشاءاللہ میسج آ جائے گا، ہم اپنی دعاؤں میں آپ کو ضرور یاد رکھیں گے۔ جی شہرو صاحبہ۔ ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت دعا ہے، اور ہم سب کو یہ دعا کی ضرورت ہے خاص، اسے بہت غور سے پڑھیں، اور یہ سب انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں، اردو کے ترجمے پڑھے ہوئے ویڈیوز ہیں یوٹیوب میں۔ آپ جس صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 14 ڈالیں اردو، تو آپ کو اردو میں اس کا ٹرانسلیشن امیڈیٹلی مل جائے گا، دعا نمبر 14۔ اور ہماری بہنیں ہمیں ڈنمارک سے جنہوں نے جوائن کیا، اور پھر آئی تھنک نیو کیا تھا لانگ آئلینڈ سے وہ ماشاءاللہ ہمارے چھوٹے بھائی نے جوائن کیا آج ہمیں، اور سبحان اللہ اس چینل کی ریچ از ریلی امیزنگ۔ آپ نے جو مینشن کیا کہ 8 ہمارے اسٹوڈیوز ہو گئے ہیں آل اراؤنڈ دا ورلڈ، دیٹس پریٹی امیزنگ۔ اور اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہمارا اسٹوڈیو ہر دنیا کے کونے کونے میں ہو، اور ٹورانٹو کینیڈا میں بھی بننے جا رہا ہے، اور ٹورانٹو میں انشاءاللہ میں ریپرزینٹیو رہوں گی ریلیجیس ایڈوائزر چینل کے لیے۔ اور بہت سارے میسیجز تو آتے رہتے ہیں، اینڈ آئی وانٹ ٹو تھینک آل آور سسٹرز، آپ لوگوں نے ہمارا ایکچولی آپ نے یو کیپٹ اس فیلنگ سو گڈ۔ آج بھی کتنے بہنوں نے فون کیا اور اپنے ڈونیشنز دیے ہیں، اور یہ مجلسیں جو ہمارے 10 دن ہوئی ہیں، ہر روز کی اسپانسرشپ ہماری بہنوں نے لے لیا الحمدللہ۔ may Allah subhanahu wa ta'ala bless you for that. We have people from London, Toronto, New York, Long Island, New Jersey، پھر کراچی سے میسیجز آ رہے ہیں، ممبئی سے بہت سارے لوگ ہمارے جو ساتھ ہیں، دبئی سے، دار السلام، پیرس، سویڈن، میڈاگاسکر، ریونین آئلینڈ، لاس اینجلس، شکاگو، سین فرانسسکو ڈیڈ آئی مینشن۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں ہماری آواز پہنچ رہی ہے، اور ہمیں ایسے پلیٹ فارمز کی بہت ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس ایسی چیزیں ہوں کہ ہمیں اگر کوئی چیز ہمارے ویورز تک پہنچانی ہو، کوئی فتوے، کوئی ہدایت، کوئی حدیث، کوئی مجلس حسین، تو یہ سب ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ہو۔ سو پلیز کنٹینیو ٹو سپورٹ اس ٹوڈے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجم شریف ہمارے انتظار میں، ہم آپ کے فون کے انتظار میں ہیں۔ پلیز ہمارے اسٹوڈیوز کو کال کریں، لائیو کال آپ کے، ہمیں تم طلبگار، ہمیں سننی ہے آپ کی آواز، اب آپ کی آواز واٹس ایپ پہ کال کر سکتے ہیں، یا اسٹوڈیو کے نمبرز آپ کے سامنے ہیں آن دا اسکرین۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہم شریف کا شکوہ خدا نخواستہ ہمارے ساتھ ہو۔ اور ایک خوبصورت نظم ہے جو ندیم سرسوی شاعر اہل بیت علیہ السلام نے لکھی ہے، اور یہ ہمیں یاد دلانے کے لیے کہ امام زمانہ خدا نخواستہ یہ نہ کہیں ہم سے کہ روز و شب دم میرے الفت کا بھرا کرتے ہو، حال دل اپنا عریضے میں لکھا کرتے ہو، لکھنا کرتے ہو۔ میرے اجداد کا ماتم بھی بپا کرتے ہو، یہ بھی سبحان سچ اللہ، ہے میرے آنے کی دعا کرتے ہو، پھر سبحان بھی اللہ۔ اعمال میں اخلاص نمایاں ہی نہیں، درمیاں تم میں کوئی ابو ذر اور سلمان ہی نہیں، دل سے لبیک کہاں ہو تو کوئی بات بنے، خون اشکوں میں ملا ہو تو کوئی بات بنے، قرض غیبت کا ادا ہو تو کوئی بات بنے، مثل حر مہوائے بکا ہو تو کوئی بات بنے، تو کوئی بات نہیں، سبحان فاصلے اللہ۔ فاصلے چند ہی لمحوں میں سمٹ سکتے ہیں،
تم اگر چاہو تو ہم آج پلٹ سکتے ہیں. سبحان دل اللہ. جلا دیتے ہیں، دل جلا دیتے ہیں نصرت کی زبانی دعوے، بے وفائی کی سناتے ہیں کہانی دعوے، سبحان اللہ. کاش بن جاتے صداقت کی نشانی دعوے، بس بڑھاتے رہے اشکوں کی روانی دعوے، کوفیوں کی طرح ایثار جتانے والے، ایسے منظور نہیں مجھ کو بلانے والے، سب کی سبحان اللہ. آنکھیں ہیں کھلی پر کوئی بیدار نہیں، 313 سپاہی میرے تیار ہی نہیں، میں وہ یوسف ہوں کوئی جس کا خریدار نہیں، اتنا تنہا تو کسی قوم کا سردار نہیں، جو گزرتی ہے میرے دل پہ سناؤں کس سے، تم مجھے خود ہی بتا دو کہ میں آؤں کیسے، سبحان اللہ. معرفت ذرا برابر نہیں تم لوگوں میں، میرے اللہ کا کچھ ڈر نہیں تم لوگوں میں، کوئی میسم سا سخنوار نہیں تم لوگوں میں، میرے ناصر میرے لشکر نہیں تم لوگوں میں، سوچ کر بوجھ ہی بڑھتا ہے پریشانی کا، حق ادا کیسے کرو گے میرے مہمانی کا، بات اتنی سی ہے قرآن سے بیزار ہو تم، میرے ہوتے ہوئے اوروں کی طرفدار ہو تم، سبحان اللہ اللہ. جل کہتے تو ہو پر کہاں تیار ہو تم، خود ہی بتلاؤ میرے کیسے مددگار ہو تم، حال یہ دیکھ کے آنکھوں میں نمی رہتی ہے، گرد آئینہ غیبت پہ جمی رہتی ہے، ٹھیک سے دامن اسلام ذرا تھام تو لو، دست غیبت سے ماء فکر کا ایک جام تو لو، اب ذرا جاگ اٹھو ہوش سے کچھ کام تو لو، نام ایک بار میرا دل سے سر عام تو لو، سارے اجڑے ہوئے دن رات بدل سکتا ہوں، ابن زہرا ہوں میں حالات کو بدل سکتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام کا یہ ایک امام کی پکار ہے، چلیں ہم اس لبیک کو سنیں اور ایسا جواب دیں کہ امام خوش ہو جائیں. یہ آنکھوں میں آنسو اگر ہیں امام کی آنکھوں میں، کیونکہ ہم گنہگار ہیں، تو ان کو ہم چینج کر سکتے ہیں، خوشی کر سکتے ہیں ان کے چہرے پہ، ہم بتا سکتے ہیں امام ہم مددگار ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں، ہم تیار ہیں، آپ کے غلام اور آپ کے کنیز ہیں. اور آج کی دعا جو دعا 14 جس کا ترجمہ آپ نے ہمیں پڑھ دیا بہن، یہ دعا کا ٹائٹل ہے کہ جب کسی نے کچھ ظلم کیا امام پہ تو امام نے کیا لکھ دیا. خوبصورت دعا ہے، اور یہ یاد کرتے چلاؤں اپنے سامعین کو کہ امام اس طرح تبلیغ کرتے تھے، اس طرح ہدایت پہنچاتے تھے، اس طرح لوگوں کو تربیت دیتے تھے. کھلے عام وہ اسلام کو سکھا نہیں سکتے تھے، لیکن اس دعا میں چھپے ہوئے بہت سارے خوبصورت ہمارے لیے حکم ہیں کہ جب تمہارے ساتھ کوئی کچھ ظلم کرے تو تمہیں ایسا اس کے ساتھ سلوک کرنا ہے، تمہارا رسپانس یہ ہونی چاہیے، تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے، تمہارے ریفلیکشنز ایسے ہونے چاہیے. بہت خوبصورت دعا ہے. اور کون ہے ہم میں سے جو کہہ سکتا ہے کہ میرا کوئی دشمن نہیں؟ سب کے کوئی نہ کوئی دشمن ہے. ارے اگر ہمارے نہیں تو اہل بیت علیہ السلام کے تو دشمن ضرور ہیں، بے شک. اور بے اتنے شک. کہ دکھ پہنچاتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں کہ ہمیں دل چاہتا ہے کہ ہم بھی کوئی کچھ ایسا برا کر لیں جو وہ کر رہے ہیں. لیکن اس دعا میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ، ایسی دعا صرف امام زین العابدین علیہ السلام لکھ سکتے ہیں، ایسی خوبصورت باتیں صرف یہ امام کر سکتے ہیں جن کے دل میں صرف رحم ہی تھا، کہ جب انہوں نے آنکھوں سے کربلا کا واقعہ دیکھا ہے اور ہر ایک شہید کو بے گورو کا فن دیکھا ہے، اور سر تن سے جدا دیکھے ہیں، اور سر نیزے پہ دیکھے ہیں، اور سب بیبیوں کو دیکھا بے ردا، وہ جلتے ہوئے خیمے، وہ سکینہ کے نیلے رخسار، وہ خون بہتا ہوا، تو بھی امام نے ہمیشہ یہ کہا کہ بارے الہا جو مجھ پہ ظلم کرے تو ایسا کر دے کہ میں اس پہ رحم کروں، میں اس کو ہدایت دوں. آج یہ چینل ہدایت دے رہا ہے، چلے اس چینل کو بھی سپورٹ کریں اور امام زین العابدین علیہ السلام سے بھی سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کے فون کے ہم منتظر ہیں، اگر کوئی فون آئے لائیو تو ضرور مجھے روکیے گا بہن، اور ہم ضرور. ہمارے کالر
سنیں گے. سو کہاں پہلے امام نے کہ بار الہا، اور یہ ہمارے لیے ایک تسلی جب امام کہہ رہے ہیں یا اے بار الہا، اے وہ جس سے دکھی دل کبھی چھپے نہیں ہوتے. یہ ایک تسلی ہے کہ اگر کسی نے کوئی کچھ دکھ پہنچایا، کچھ کر دیا، دشمنان اہل بیت ہوں یا تو خدا نخواستہ کوئی رشتہ داروں میں ہوں، وہ جو قطع رحم کر رہا ہے، وہ دوست جو دشمنی کر رہا ہے، وہ دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے. وہ جو پلاٹ کر رہا ہے، وہ جو جھوٹ بول رہا ہے، وہ جو خدا نخواستہ ایسا ہو بچہ ہو ہمارا خود کا جو دکھ پہنچا رہا ہو. ایسے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے درمیان جو پیٹھ کے پیچھے ایسے خنجر لے کے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ امام کہہ رہے ہیں کہ بار الہا تجھے معلوم ہے میں اس وقت کتنا دکھی ہوں. یہ ہمیں یاد دلا رہے ہیں امام کہ جب تم دکھی ہو نا تو سمجھ لو خدا گواہ ہے اور یہ کافی ہے. جیسے امام حسین علیہ السلام نے جب علی اصغر کا وہ تڑپتا ہوا جسم اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، وہ چھوٹے بچے کو جو تڑپ رہا ہے، اور وہ تیر جو جانور کے لیے تھی وہ گلے کے اندر پھنسی ہوئی ہے، تب امام نے کہا کہ تنو تنہا ہوں اس صحرا میں، کوئی نہیں ہے گواہ اس وقت جو دیکھ رہا ہے یہ ظلم جو حسین پہ ہوا ہے، لیکن بار الہا حسین کے لیے کافی ہے کہ تو نے یہ ظلم کو دیکھ لیا. جب کوئی ہم پہ کوئی ظلم کرتا ہے نا تو یہی کہنا ہے، مجھے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، اس شخص کو واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر یہ برا شخص لوگوں کے سامنے ننگا بھی ہو جائے تو خدا میرے ہاتھوں سے نہ کروانا، یہ کسی اور کے ہاتھوں سے ذلیل ہو اور واضح ہو جائے کہ یہ کیا ہے. دشمنوں کو جب ہم چھوڑ دیتے ہیں نا، اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، تو اللہ کسی اور کو ڈھونڈتا ہے جو ایسا نہیں سوچتا، جو بدلے کی آگ ایسے رکھتا ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں خود آ جاتا ہے. امام ہمیں یاد دلوا رہے ہیں کہ خدا جب دیکھتا ہے تو خدا کے حوالے کر دو. کہاں کہ بار الہ، یہ دیکھیں ایک پہلی ہی سینٹنس میں یہ دعا میں ہمیں سب کچھ مل گیا. اے وہ جس کے دکھی دل کسی سے کبھی چھپے نہیں ہوتے، جو خود دیکھتا ہوتا ہے. اے وہ جسے کہنے کی ضرورت نہیں، کوئی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، جس کو وہ خود دیکھ رہا ہے. اے وہ جس کی مدد بہت قریب ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جس پہ ظلم ہوتا ہے. واہ، ایک تسلی ہمارے لیے. یہ جب دعا کر رہے ہیں نا، یہ کچھ مانگنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے ہوتا ہے. اس دعا میں خوبصورت باتیں ہیں کہ اے بار الہ تو جانتا ہے، تجھے کسی کو تجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، اور اگر مدد کرنا چاہتا ہے تو بے شک کر سکتا ہے. اے وہ جو غلط کرنے والوں کے لیے کبھی مدد نہیں کرتا. اب یہ ایک اور تسلی، جب ہم اپنے دشمنوں کو دیکھتے ہیں، اللہ اس کو تو دیتا رہتا ہے، اس کو تو کچھ نہیں ہوتا. جی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میرے مومن اگر میرے اچھے ہوں گے اور میں ان کو جنت دینا چاہوں گا تو میں ان کو سب قسم کی تکلیفیں دوں گا، کیونکہ مجھے ان کو جنت میں ڈالنا ہے. لیکن وہ لوگ جو برا کرتے ہیں نا، ان کو میں کبھی اٹھاؤں گا نہیں دنیا سے، جب تک کہ میں ان کو سب کچھ دے دوں اس دنیا میں ہی، تاکہ وہ میرے پاس کوئی قرض لے کے نہ آئے کہ اب اس کا بھی صلہ دے، کیونکہ اس کا صلہ صرف جنت ہوگا، اس کے بدلے میں اچھائی ہوگی تو جنت ہی ملے گی. جہنم میں کیسے ڈالوں ایسے انسان کو؟ لہٰذا دنیا میں کسی کو اگر مل رہا ہے اور وہ تمہارے دشمن ہے اور سوچ رہے ہیں ہم کہ اس کو تو پیسے مل رہے ہیں، اس کو تو لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، اس کو تو عزت مل رہی ہے، یہ مل رہی ہے، یہ سوچیں کہ خدا اپنا پلان کر رہا ہے اور ہمیں اطمینان اور ہمیں بہت صبر کرنا ہے. پھر کہاں کہ بار الہ تو جانتا ہے کہ فلانا فلانا ابن فلانا فلانا اس نے مجھے دکھ پہنچایا ہے، اس نے مجھ پہ بہت میرا نقصان کیا ہے، ایسا کیا جو تو نے حرام قرار کیا تھا، اس نے حرام کام کیا ہے، اس نے مجھے وائلیٹ کیا ہے، اس نے مجھ سے چوری کی ہے، اس نے وہ کیا ہے جس سے تیری ناراضگی ہوتی ہے، اور ایسا کرتے ہوئے اس نے ناشکرانی بھی کی اور وہ بہکاوے میں آ گیا، یہ غلط راہ پہ ہے. بار الہ تجھے معلوم ہے. پھر کہاں کہ اے بار الہ
درود بھیج محمد و آل محمد پر. اب جب ایسی دعا جب صلوات ہوتی ہے تب امام اب ایسی کوئی اسٹرانگ چیز مانگ رہے ہیں، بار الہ اب میرے یہ دشمن کو جو میرے اوپر ظلم کر رہا ہے اس کو روک دے، روک ڈال تو اسے. اب there is no revenge right now in this دعا. اب صرف کہہ رہے ہیں پہلے اسے روک لے، مجھ پہ یہ جو کر رہا ہے نا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس چین راحت چاہیے، مجھے پیس چاہیے، اس کو دور کر دے میرے سے. اور یہ کہتی چلوں کہ زیارت عاشورہ بہت ضروری ہے پڑھنا. زیارت عاشورہ میں جو ہم جب لعنتیں کرتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ہماری دعاؤں میں اثر آتا ہے. پھر اس میں جو ساتھ میں جو اکمپنی ہے دعا الکما، بہت خوبصورت دعا ہے. دعا الکما ساتھ پڑھیں زیارت عاشورہ کے، کیونکہ یہ دونوں دعائیں جب ساتھ آتی ہیں تو دشمن دفع ہوتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. اور یہ جان لیں کہ اس دعا کو آپ جب پڑھیں گے نا، اس کا ترجمہ دعا الکما بہت اسٹرانگ دعا ہے. کام چاہ انسان کہ یہ کیا میں بد دعائیں دے رہی ہوں، ایسا لگ رہا ہے. یہ بد دعا ہماری نہیں ہوتی، یہ خدا کی بد دعا ہے جو خدا بتا رہا ہے کہ جو تم ایسے کسی کے ساتھ کرو گے تو تمہارے ساتھ ایسی ہو سکتی ہے، ایسی چیز ہو سکتی ہے. کیونکہ خدا اس طرح اپنا جسٹس کرتا ہے. دعائے کومیل میں بھی ہے، جو میرے لیے برائی کر رہا ہے خدا تو اس کا برا کر. یہ اگر سب مومن پڑھ رہے ہیں تو ہم جب اگر خود کسی پہ برائی کر رہے ہیں تو ہمارے پہ یہ ہو رہا ہے، اٹس کمنگ بیک آن us. تو اس لیے یہ سمجھنے کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اپنے خدا نہ کرے ہم پہ لاگو نہ ہو رہا ہو، یہ ہمارے بارے میں نہیں بات ہو رہی ہو. کہاں کہ وہ جو میری برائی کر رہا ہے بارے الہ تو اسے روک لے. پھر کہاں کہ اس کی جو تلوار ہے نا اسے کند کر دے. یہ جو بہت شارپ تھی، تو بہت تیز تھی، مجھے چبھتی تھی، اس کو تو بلنٹ کر دے. پھر کہاں کہ اب اس کی زندگی میں کوئی ایسا ڈسٹریکشن آ جائے، کوئی ایسا ڈائیورژن آ جائے، کوئی ایسی مشکلات آ جائے کہ وہ مجھے بھول جائے، وہ مجھ تک پہنچ نہ سکے. اس میں بہت سمجھنے کی بات ہے. دعا الکما ایسے ہی کہ اس کو کوئی ایسے پرابلم میں مبتلا کر دے بارے الہ کہ یہ مجھے بھول جائے. اب یہ بددعا آپ سمجھ سکتے ہیں، یا آپ یہ سوچیں کہ دس از دا وے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ طریقہ اپنے دشمنوں پہ استعمال کرتا ہے. دشمن کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایک مومن بھی دشمن بن سکتا ہے ایک مومن کا، جو قطع رحم کر رہے ہیں، جو قوم میں جھوٹ بول رہے ہیں، جو کسی کا نام بگاڑ رہے ہیں، جو کسی کی غیبت کر رہے ہیں، جو کسی کے عیب کو واضح کر رہے ہیں، یہ سب دشمن ہیں خدا کے. مومن کے دشمن نہیں، یہ خدا کے دشمن ہیں. اور تب اللہ کیا کرتا ہے، سمجھ جاتا ہے. دیکھیں ایک انگلش میں کہاوت ہے، an idle mind is the devil's workshop. جس کو کوئی کام نہیں ہوتا نا، ہم اکثر ہمارے دشمنوں کو کہتے ہیں تمہارے پاس کوئی اور کام نہیں، صرف میں ہی یاد آتی ہوں، تم میرے پیچھے پڑتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی چیز میں بزی کر دو. اور جب یہ خوش ہوتا ہے نا، جب اس کا پاور آتا ہے تو وہ اور لوگوں کو بلی کرتا ہے. لیکن جب اس پہ کوئی پہاڑ ٹوٹتا ہے نا، وہ سب کو چھوڑ دیتے ہیں. اب وہ خود کو بچا رہے ہیں. اب کوئی بیماری آ گئی، کوئی روزی میں تنگی، کوئی بیٹی خدا نخواستہ بغاوت کر رہی، کوئی بیٹا کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی خدا نخواستہ کوئی بری چیز میں مبتلا ہو گیا ہے. یہ بلا ہم خود کے لیے چنتے ہیں جب ہم اللہ کے بندے کو دکھ پہنچاتے ہیں. اور یہ اللہ کا قہر اس طرح آتا ہے کہ اب تمہارے گھر میں ایسی کوئی بلا آئے گی جس میں تم اپنے دشمنوں کو بھول جاؤ گے اور اللہ اللہ کرنے لگو گے. یہ اللہ ایک چھپی ہوئی بات بتا رہا ہے. اگر تمہارے اوپر کوئی بلا آئے، سمجھ لو کچھ کیا ہے تم نے جس کی وجہ سے تم پہ اللہ اب یہ سزا بھیج رہا ہے. اور ہم اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب بلائیں کیا ہمارے سزا کے لیے ہیں، کیا ہم نے کچھ گناہ کیا تھا؟ پہلے ریفلیکشن ہونا چاہیے. اس دعا میں ایسا ہی ریفلیکشن ملے گا ہمیں کہ کیا ہم نے ایسا کچھ کر لیا ہے. پہلے فرسٹ کوسچن، مجھ سے کچھ گناہ ہوا ہے، میں نے کچھ کہہ دیا کر دیا کہ اللہ یہ سزا بھیج رہا ہے. ریفلیکشن بہت ضروری ہے مومن میں. اور جب ریفلیکشن ہو امیڈیٹلی استغفار شروع ہو جائے، خدا اگر ایسا ہو تو مجھے معاف کر دے. اور ہم ہمارے دوستوں کو ایسا پوچھتے ہیں، باتیں نہیں کر رہے، فون نہیں کر رہے، مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، اگر ہے تو پلیز معاف کرو. دوستوں کو ہم قریب لاتے ہیں یہ پوچھ کے
امام علی علیہ السلام کو کسی نے پوچھا کیسے پتا چلے گا کہ یہ سزا ہے یا خدا سے بس ایک امتحان ہے، جیسے سب انسانوں کو امتحان کا وعدہ کیا گیا ہے قرآن مجید میں. امام علی علیہ السلام نے فرمایا وہ سزا جو تمہیں، وہ امتحان، وہ بلا، let's start it this way، وہ بلا جس سے آپ کو خدا یاد آ جائے، وہ نعمت بن جاتی ہے، وہ بلیسنگ ہے، وہ ایک اللہ امتحان اب قریب بلانے کے لیے دے رہا تھا. وہ جو آپ کو اللہ سے اور دور کر دے، اب اللہ کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ یہ امتحان ہے، اب میں حجاب نہیں پہنوں گی، اب میں نماز نہیں پڑھوں گی، اب میں اچھائی نہیں کروں گی، یہ لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا، اب میں کسی کو کچھ اچھا نہیں کر دوں گی، تو یہ ایک سزا ہی بن گئی. ہر امتحان has the ability، ہر بلا has the ability، اگر سزا بھی ہو کہ ہم اس کو اگر صبر کریں اور اگر اللہ سے استغفار کریں اور لوگوں کو فون کریں، کیا میں نے آپ کو ہرٹ کیا تھا، کیا آپ کی بد دعا خدا نخواستہ مجھے ایک چھوئی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ چیز اب چینج ہو جاتی ہے، سزا سے اب وہ نعمت اور برکت کا باعث بن جاتی ہے، کیونکہ اب ہم نے اللہ سبحانہ و تعالی کو قریب لایا ہے. اور پھر کہاں بار الہا، جو مجھ پہ میرے ساتھ کوئی غلطی اور برائی کرنا چاہتا ہے تو ایسا کر دے کہ اس کے لیے آسان ہی نہ ہو، اس کے لیے مشکل ہو جائے، کہ اس کے پلاٹ جو ہے نا وہ بنے ہی نہ، تو پہلے ہی وہاں سے اسے روک لے، میرے قریب ہے اس سے ہی پہلے روک لے. پھر کہاں کہ اب اگر وہ میری طرف آ رہا ہے تو مجھے ہمت دے، میرے لیے بھی کوئی ہیلپ آ جائے اور مجھے محفوظ رکھ اس کے برے کاموں سے، اور مجھے اس جیسا نہ بنا. جیسے بچوں کو اکثر ماں یہی کہتی تھی، مجھے میری ماں یاد آتی ہے ہمیشہ، اگر تم یہی کرو گی جو وہ کر رہے ہیں تو تم میں اور ان میں کیا فرق ہے میری بیٹی، میرے بچے. اور ہمیں ایسی تربیت دینی ہے، اگر ہم ماں باپ ایسے ہوں کہ ہم بدلے کی آگ اس طرح بھڑکائیں اپنے دلوں میں. ڈنر ٹیبل کانورسیشنز کیا ہوتے ہیں اکثر، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اب دیکھنا، ویٹ ٹل شی از ان مائی پارلر، اب میں میری آستینوں کو اب میں شروع ہو جاؤں گی، دیکھنا میں بھی یہ کروں گی. یہ جو ہم کہتے ہیں نا، یہ اندر کی باتیں ہوتی ہیں. تو گھر میں تو ایسی باتیں ہو سکتی ہیں، جی نہیں، گھر میں بچے سن رہے ہیں جن کو ہم اللہ کے بارے میں سکھا رہے ہیں، ہمارے اماموں کے بارے میں سکھا رہے ہیں، جنہوں اماموں نے لوگوں کو معاف کیا تھا، ہدایت دی تھی، کبھی ریونج نہیں لیا تھا. ہم اگر ریونج لے رہے ہیں تو ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتایا تم اماموں کو فالو کرنا، لیکن ہم ریونج لے رہے ہیں. یہ they are watching us and our actions are the biggest teacher for them. پھر خوبصورت بات، مجھے محفوظ رکھ، مجھے اس کے جیسے نہ بنا، keep me the way I am، مجھے اچھا بننا ہے. اپنی جو ہم محنت کر رہے ہیں نا، خود کو جو بنا رہے ہیں اس کو پکڑ کے رکھیں. 1 سیکنڈ لگتا ہے، جیسے جب کوئی چاکلیٹ ڈیزرٹ ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے، ہم نے بہت محنت کی، پتہ نہیں جاگنگ کیا، ٹریڈ مل پہ بھاگے، کیلوریز کاؤنٹ کیا، 1 پاؤنڈ لوز کیا. جب وہ چاکلیٹ کا ڈیزرٹ کی جو بھی ہے، سیویاں، آئی ڈونٹ نو کیا کیا ہمارے سامنے جو آ جاتی ہیں، 1 سیکنڈ میں ہم 3-4 پاؤنڈ گین کر سکتے ہیں. کین یو امیجن؟ اب آپ لوگ سٹونز یوز کرتے ہیں انگلینڈ میں، لیکن ہم لوگ پاؤنڈز کہتے ہیں. تو یہ ہے نا کہ دس از ہاؤ وی گین ویٹ ان سیکنڈز. گناہ بھی اسی طرح ہو جاتے ہیں اور سب کچھ ضائع اسی طرح ہو، سب محنت. تو یہ کہہ رہے ہیں امام کہ مجھے محفوظ رکھ، مجھے یہ نہیں کرنا جو یہ میرے ساتھ کر رہا ہے. پھر کہاں بار الہا اب میری مدد کر، درود بھیج محمد و آل محمد پر، اور مجھے فوراً مدد بھیج. کیا مدد؟ یہ ریونج کی بات نہیں ہے. اب اس وقت کیا کہہ رہے ہیں امام، یہ جو میرے میں غصہ جو ابل رہا ہے اس کا علاج بھیج دے. ہیل مائی ریج، انبلیویبل، او مائی گاڈ. ہم وہ لوگ ہیں جب غصہ آتا ہے، جب لوگ ہمیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی ہم مارتے ہیں جو ہمیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہٹ جاؤ، چپ رہو، میں گالیاں بولوں گی، میں ماروں گی، ہٹ جاؤ، نہیں آج مجھے جو کہنا ہے میں کہوں گی. امام کہتے ہیں میں اس وقت بیمار ہو گیا ہوں اس غصے کی آگ سے، تو ایسا کر بار الہ کہ اس پہ جو غصہ آیا ہے اس کو تو ٹھنڈا کر دے، اس کے علاج تو کر دے، اور اب مجھے اس کے بدلے میں کچھ چاہیے. دس از بیوٹیفل. کیا خوبصورت. اب مانگا، اب کچھ مانگا. دیکھیں ریونج نہیں مانگا اس وقت، میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں، تو اس کو روک لے. اب صبر کیا ہے تو بار الہ مجھے کچھ دے دے، کیونکہ آج جو میں نے اپنے آپ کو روکا ہے
That's the biggest charity we can do. کہ جب کسی کو ہم وہی وقت آتا ہے، ہم اکثر ہمارے دشمنوں کو یاد دلاتے ہیں، آپ اپنے دوستوں کو کہتے ہیں یاد ہے ایک زمانہ تھا میں نے بھی اسی طرح بھیک مانگی تھی اور اس نے مجھے نکالا تھا، میں بھی اس کے گھر گئی تھی بھوکی اور اس نے مجھے کھلایا نہیں تھا، میرے بچوں کو اس نے برا بھلا کہا، آج اس کے بچے اس سے بھی زیادہ برا کچھ کر رہے ہیں، اب میرا وقت آیا کہ میں کہوں یاد ہے. لیکن اپنے آپ کو جب we close this and we say نہیں آج میں بول سکتی ہوں لیکن میں I told you so نہیں بولوں گی، نہ یہ کہوں گی کہ تم نے بھی میرے بارے میں یہ کہا تھا نا ایک زمانے میں، ہاں یہ بھی نہیں. often we say اب پتہ چلا نا کیسا لگتا ہے، یہ بھی نہ کہیں، تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعمتوں اور رحمتوں کی بارش کرے گا انشاءاللہ. کہاں اب میں اس کے بدلے میں کیا چاہتا ہوں بار الہ، تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ میں بھی بہت سبحان غلطی کرتا ہوں، میں بھی بہت برا ہوں، میں نے بھی بہت برائیاں کی ہیں، اس کے ایول ایکشن کے بدلے میں تو تیری رحمت مجھ پہ نازل کر. اور ہر بری چیز دنیا میں قابل برداشت ہے سوائے تیری ناراضگی اے بار الہ، اور ہر ایک بلا کو میں برداشت کر سکتا ہوں لیکن تیرے رسوائی، تیرا منہ پھیرنا مجھ سے وہ قابل برداشت نہیں. تو بار الہ مجھے اپنا بنا لے، مجھے قریب لا. اور خوبصورت بات ہے یہ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے جب اس کا بھی میں نے ذکر کیا تھا یہ واقعہ، جو ہمیشہ ماہ رمضان میں اپنے سب غلاموں اور کنیزوں کو جب کھڑا کرتے تھے اپنے سامنے اور ان کے سامنے ناراضگی کا اظہار کرتے تھے کہ تم نے یہ غلطیاں کی، تم نے چوری کی، تم نے یہ کیا وہ کیا، میں سب جانتا ہوں اور اس وقت تم سب کو سزا دے سکتا ہوں. لیکن پتا چلا کہ جس طرح میرا ہاتھ تمہارے گلے پہ ہے، تمہاری گردن پہ میں دباؤں تو تم مر جاؤ، اس طرح میرے رب کا ہاتھ بھی میرے گلے پہ ہے. as we say I am no angel myself. لوگوں کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، اگر کوئی یاد دلائے کہ آپ نے بھی ایسا کچھ کیا تھا تو ہم بہت دکھی ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں یاد دلایا، نہیں اس نے یہ زیادہ برا ہے، لیکن نہیں آپ نے بھی ایسا کیا تھا ایک زمانے میں، آپ نے فلانے کو یہ کیا تھا وہ کیا تھا. اب اپنے آپ کو جب یہ یاد دلایا، یہ ریفلیکشن ہے which can change our destiny. یہ ریفلیکشن کہ میں بھی کوئی اچھی نہیں ہوں. اکثر ہم شوہر اور بیوی اس طرح ایک دوسرے سے اسی طرح جھگڑا ہوتا ہے کہ آپ یہ آپ وہ، پھر وہ اگر یاد دلائیں کہ ٹھیک ہے تو میں بھی بیچارہ ہوں یا تو میں بھی بیچاری ہوں، ایسا نہ سوچو کہ تم نے ہی صرف اچھا سب برداشت کیا، ہم نے بھی برداشت. تب ہمیں پتہ چلتا ہے دس از اے ٹو وے اسٹریٹ. اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ the clap happens with two hands, right? تب یہ یاد دلانا ہے اپنے آپ کو کہ بار الہ جیسے اس نے غلطیاں کی، جھوٹ بولا، پلاٹنگ کیا، پلاننگ کیا، دشمنی کی، میں نے بھی تیرے ساتھ یہی دشمنی کی ہے بار الہ. میں بھی ایک دوست ایسا ہوں جو بے وقوف دوست ہوں کہ میرے دین کو فالو کرتے کرتے میں نے اپنے دین کو برا بتایا. That's working against God. تو کہاں کہ بار الہ اگر میں صبر کر رہا ہوں اس وقت تو بھی مجھ پہ صبر کر دے. یہ جو تیرا قہر اور تیری ناراضگی اور غصہ جو مجھ پہ برس سکتی ہے، تو بھی اس طرح اپنے آپ کو روک لے جیسے میں نے اپنے آپ کو روکا ہے اس پہ ٹوٹتے ہوئے. پھر کہاں کہ بار الہ جیسے تجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی کچھ برا کرے، ویسے مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ کوئی کچھ برا کرے، لہٰذا تو مجھے محفوظ رکھ اس برائی سے، یہ جو میرے ساتھ کر رہا ہے. پھر کہاں بار الہ میں کسی کے پاس شکایت نہیں کرتا سوائے تیرے، اور میں کسی سے دعا نہیں مانگتا، نہ مدد مانگتا ہوں، کوئی بڑے حکومت کے کوئی کنگ کے پاس نہیں جاتا، صرف تیرے پاس آتا ہوں. لہٰذا میں کیسے جاؤں اے بار الہ، لہٰذا درود بھیج محمد و آل محمد پر اور میری یہ دعا کا لبیک کر لے. میری آواز میں تجھے جو پکار رہا ہوں اس کا جواب دے دے، اور میری شکایت جو تیرے پاس ہو رہی ہے اس میں کوئی تبدیلی لا دے میری زندگی میں. بار الہ ایسا نہ کر کہ یہ برائی کرتا جائے اور پھر میں تیری رحمت سے نا امید ہو جاؤں. ایسا نہ ہو یہ برائی کرتا جائے اور پھر میں بھی جیسے یہ اپنے آپ کو بالکل محفوظ سمجھتا ہے تیری ناراضگی سے، میں بھی اپنے آپ کو ایسا سمجھنے لگوں اور پھر میں بھی وہی کروں جو وہ کر رہا ہے.
इसको बुराई करने ना दे मुसलसल, मेरे हक छीनने ना दे मुसलसल, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं उसके जैसे बन जाऊं, मेरे बर्दाश्त में अब कुव्वत नहीं रही बाकी। और बारे इलाहा इसको हिदायत दे, इसकी आंख खोल जाए कि इसको पता चले इसने क्या किया मेरे साथ। अल्लाह अकबर, दुश्मन के लिए हिदायत दुआ, अल्लाह अकबर, यही हमें मिलता है। वो कैदी बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम, बीबी सकीना, ये सब जो करबला से निकले थे, हमेशा कांटों भरे रास्तों पे भी हिदायत देना। ए लोगों, मैं हुसैन इब्न अली की बहन हूँ, मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी हूँ, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, हम मदीना के रहने वाले हैं, हमें देखो समझो कि तुम क्या कर रहे हो, अभी भी देर नहीं हुई। और फिर जब शाम की औरतों को सिखाया कि इस तरह तुम सकीना की कब्र पे अगर आओगे ना तो सकीना दुआ दे देगी। ये सब सिखाना दुश्मन को नहीं सिखाता कोई, लेकिन ये अहले बैत अलैहिस्सलाम से हमने सीखा। अपने दुश्मनों की को भी हिदायत कर दो, जब अगर वो तुम्हारी बातों में उनको कुछ समझ आएगी ना, तो तुम गलत को सीधा कर सकते हो, फिर उनकी नस्ल बदल सकती है। आज करबला वो जगह जहां सिर्फ इमाम हुसैन के चाहने वाले आते हैं, आज नजफ, आज समरा, ऐसी जगह जहां दुश्मन है तो भी आले रसूल के मोहब्बत करने वाले आके वो जगह को आबाद कर देते हैं। ये अल्लाह का प्लान, ये अल्लाह का प्रॉमिस कि जब तुम अच्छे लोगों की हिदायत करोगे, क्योंकि वो बहकावे में आ गए थे, इनको नहीं मालूम था, तो फिर क्या होता है कि तुमने बिल्कुल हिस्ट्री चेंज कर दी। और फिर कहा कि ऐसा ना हो बारे इलाहा कि ये करते रहें, तो इनको हिदायत दे, इनको बदल दे, और मेरे में ये सहलायत दे दे कि मैं तेरे वादों को हर वक्त याद रख सकूं, पहचान सकूं। जब अच्छी चीजें हो रही हो ना मेरी जिंदगी में, तो मैं ये कनेक्शन कर लूं कि ये इस चीज का सिला है, ये अल्लाह ने मुझे दिया क्योंकि मैंने कुछ मेहनत की थी। हम अक्सर जब मुश्किलात आती है ना, हम कहते हैं अल्लाह ने तुम हमें कुफर करते हैं, हमको भूल गया खुदा, बस उसको ही देते हैं, बस हमें मिले थे जिनको तकलीफें भेजनी है। लेकिन जब अच्छे काम देखें ना अपनी जिंदगी में, बच्चों की तरक्की, कोई अच्छा कुछ हो, तो समझ लें अल्लाह तू मुझे इसका सिला दे रहा है ना, मैंने जो सब्र किया था, मैंने वो फलाने शख्स को जब नहीं कुछ किया उसके साथ, उसको छोड़ दिया, इसलिए आज तूने मुझे बेइज्जती से बचाई, आज तू सत्तारुल अय्यूब बन के मेरे पास आया जब मैंने किसी के ऐब को छुपाया। ये कनेक्शंस करें ताकि अच्छे काम आप कर सकें। और ये इमाम कह रहे हैं कि मुझे मेरी आंख खुल जाए कि जब तेरे वादे मेरे सामने आए ना कि तूने वादा पूरा किया, तो मैं समझ सकूं कि ये उस चीज के दिन, उस दिन का ये मुझे मिल रहा है, इसका ब्लेसिंग एंड इट्स रिकॉम्पेंसेशन। फिर कहा बारे इलाहा मुझे कामयाबी दे कि मैं तेरे हर एक हुक्म है ना उनको सर आंखों पे लूं और एक्सेप्ट करूं, सहमत हो जाऊं, बल्कि खुश हो जाऊं, मैं राजी हो जाऊं जो भी तूने मेरे साथ किया या खुदा न खास्ता मेरे खिलाफ किया। और जो तू मेरे साथ जो कर रहा है ना बारे इलाहा, तूने उसको आगे बढ़ाया, मुझे पीछे कर दिया, ऐसा करके मैं खुश हो जाऊं तेरे साथ। तू मुझ में ये इंस्पिरेशन दे, मुझ में ये मोहब्बत भर दे मेरे दिल में तेरे लिए। और कहा कि मुझे उस चीज की तरफ मुतवज्जो कर जो तू ठीक समझता है, और मुझे उस रास्ते पे रख दे जो सबसे जल्दी तेरी तरफ आ सकता है। कहा बारे इलाहा जो मेरे लिए अच्छा है ना तो वो ही कर। देखिए हम ये दुआएं भी करते हैं ना, जो मुझे चाहिए मेरे लिए दुआ कर, ये कहना है जो मेरे लिए अच्छा है, मैं चाहता हूं ये हो, लेकिन बारे इलाहा अगर तू चाहता है तो ये कर, तू हक अगर में समझता है बेहतर मेरे लिए। है। और ये कहा बेशक कि अगर बारे हक इलाहा में बेहतर है। अगर तेरी मसलिहत ये है, तेरी हिकमत और तू ये समझता है, दिस इज योर इन्फिनिट विजडम, कि तू डिले कर दे जो मैं मांग रहा हूं। मैं चाहता हूं ये अभी निस्तो नाबूद हो जाए,
یہ اب بھی یہ دشمنان اہل بیت پہ لعنت اب بھی ہو جائے، یہ ابھی میرے سامنے ختم ہو جائیں، لیکن اگر تو بہتر سمجھتا ہے کہ تھوڑا انتظار اور کرنا ہے، وہ جو دکھ پہنچاتا رہتا ہے، میرا بگاڑتا رہتا ہے، خدا نخواستہ میرے پہ جادو کر رہا ہے، مجھ پہ کچھ بلائیں مانگ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، تو چاہتا ہے کہ یہ ابھی تک رہے جس نے تو جانتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ برائی کی ہے، اور اگر تو چاہ رہا ہے کہ تو بدلہ نہ لے ابھی، جب تک روز قیامت آئے اتنا تک تو چاہ رہا ہے کہ میں انتظار کروں، تو بار الہ مجھے قوت دے، مجھے طاقتور کر دے، میرے نفس کو سٹرونگ کر دے، میرے ارادوں میں خلوص بھر دے، میرے اندر ایک کبھی ختم ہو نہ ایسی صبر ڈال دے۔ اللہ اکبر، یہ نہ کہا کہ اگر تو اس کو نہیں کر رہا کچھ تو بار الہ روز قیامت میں آؤں گی اور پوچھوں گی کہ کیوں ایسا کیا میرے ساتھ۔ استغفر اللہ، ہم اکثر اللہ کے ساتھ ایسے دھمکیوں سے باتیں کرتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں ملا، میں اس کا پوچھوں گی اور میں حساب کتاب ہم نہیں لیں گے، حساب کتاب خدا لے گا، لیکن جب ہم ان کے ہاتھ میں چھوڑ دیتے ہیں تب ہم دیکھیں گے خوبصورت چیز۔ پھر کہاں اللہ اکبر، کیا خوبصورت دعا ہے۔ ہم انتظار کر رہے تھے کہ کوئی بری چیز مانگیں گے امام اپنے دشمن کے لیے، کیا کہا؟ بار الہ میں پناہ مانگتا ہوں بری خواہشوں سے، یہ بدلہ، یہ چاہنا کہ چاہتی ہوں کہ اس کے ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، اس کو کیڑے پڑیں، یہ ہو وہ ہو، استغفر اللہ کسی کے لیے برائی، اسپیشلی جو شیعان اہل بیت ہیں، سبحان اللہ، جو محبت کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہم برائی مانگے۔ یہ تو سبحان اللہ، ایک سبحان اللہ۔ ماں اپنے بچوں کے لیے کوئی بری چیز مانگتی ہے، جب وہ درد ان کو ہوتا ہے تو وہ خود روتی ہے۔ ہم اپنے بندوں کو کیسے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک بدن ہے امت، ایک بدن ہے، اگر ہاتھ میں درد ہو تو پورے بدن کو محسوس ہونا چاہیے۔ یہ تو امت کی بات ہے، ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے اچھائی نہیں کر سکتے، محبت نہیں کر سکتے۔ کہاں کہ میں پناہ مانگتا ہوں بری دعاؤں سے، بری ارادوں سے، برے طلب سے، ایول ڈیزائر۔ اور اللہ اکبر، کیا خوبصورت چیز مانگی امام نے، میں دعا مانگتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں جلد بازی، لالچ انسان کی، لالچ جو لالچی ہو کے جلد بازی کرتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے، اگر ماں کے شکم میں بچہ ہو اور وقت سے پہلے آ جائے 7 منتھ، تو کیا ہوتا ہے، اٹس ناٹ ریڈی یٹ، سب کام بگڑ جاتا ہے۔ اٹس ناٹ، کوئی بھی چیز اپنے وقت سے پہلے آپ اس کو جلد بازی میں اگر لے لیں، ابھی بنا نہیں، کھانا نہیں پکا لیکن ہم کچی چیز لے لیتے ہیں، تو وہ چیز وقت سے پہلے، اس لالچی انسان کی یہ نشانی ہے۔ جلد بازی مجھ میں سے نکال دے بار الہ، یہ لالچ جو میرے اندر ہوتی ہے کہ میں سب کو ختم ہوتے ہوئے دیکھوں، لیکن اس کے بدلے میں میرے دل میں ایک ایسی طلب ہو کہ تو مجھے انعام دے گا، جو تو نے میرے لیے رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے۔ تو اس طرح ہم اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب پائیں گے۔ اور آخر میں بس لاسٹ فیو لائنز کہ بار الہ اب میرے دل میں تو یہ محبت، جتنی آگ تھی بدلے کی، اب اس کو بدل دے، آگ کیسی، تیرے انعام کے طلب میں، میک اٹ دا کاز آف مائی کنٹینٹمنٹ، اس سے مجھے بہت خوشی ہو، اس میں مجھے چین ملے، راحت ملے۔ ہم اکثر انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے دشمن خدا نخواستہ گر جائیں، تباہ ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، پھر ہم خود کہتے ہیں خدا دشمن کو بھی ایسی بیماری نہ دے، دشمن کے لیے بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، کوئی دشمن کو بھی ایسے ہمیں نہیں دیکھنا۔ اللہ نے ہمیں اب خوبصورت دل دیے ہیں، اور مومن کا دل ہمیشہ اچھی ہی چیز مانگتا ہے دوسروں کے لیے۔ تو جب کوئی دشمن بھی ہمارے سامنے آئے تو یہ کہہ دے اللہ ایسا ہٹا دے میرے دل سے کہ میں طلب کروں کہ اس کا بھی کوئی برا ہو۔ یہ انتظار نہ ہو، بس انتظار ہو صبر کا، محنت ہو، بس کوشش ہو، خلوص ہو، اور کہو خدا
اب تیرے انعام کا مجھے انتظار کروا، بس انعام، صبر اور محبت، اور اسی سے مجھے چین آئے، کسی کے تباہ ہونے میں چین نہ ملے، صرف تیرے انعام میں ہی چین ملے، الہی آمین۔ الہی آمین۔ بہت 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 شکریہ سسٹر شائرہ صاحبہ، بہترین گفتگو۔ آج صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 14 بھی ہم نے سنی، پڑھی، سمجھی، اور جو مین مقصد تھا جس کے لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے کہ ون آف ڈونیشن 92 پاؤنڈ کا آپ نے ہمیں دینا ہے، بٹ امید ہے کہ ڈونیشن ہاٹ لائنز پہ کال آئی ہوں گی، اور اس کو ہم اپنے ہر پروگرام میں انشاءاللہ تعالی ہائی لائٹ کرتے رہیں گے کہ آپ نے اس محرم کی جو اپیل ہے، ہمیں 555 ممبرس چاہیے، جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتے انشاءاللہ تعالی ہم ایوری منڈے اپنا جو پروگرام پیام زینب جس میں صحیفہ سجادیہ کو ڈسکس کر رہے ہیں، ہم وہ جب لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو آپ کو یاد دلاتے رہیں گے کہ آپ نے جو مجلس کا تبرک ہے، جو ہدیہ امام زمانہ ہے، جو پرسہ امام زمانہ کو دینا ہے، وہ 92 پاؤنڈ 92 پاؤنڈ یا 92 ڈالرز کی صورت میں وہ نہیں بھولنا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ منڈے کو آپ کی خدمت میں سسٹر شائرہ صاحبہ کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور آئی تھنک وہ 25 محرم ہوگی، اس دن امام زین العابدین کی شہادت کا بھی جو ہے وہ دن ہوگا، تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نوحے بھی سنیں اور گفتگو بھی کریں اس حوالے سے۔ جب تک کے لیے مجھے بھی سسٹر شائرہ کو بھی اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔